ख़वातीन मर्दों की शिकायत करती हैं और मर्द हज़रात ख़वातीन की शिकायत करते हैं। बीवियां अपने अंदाज से शिकायत करती हुई नज़र आती हैं शौहर की, और शौहर अपने अंदाज से बेबाक अपनी बीवी की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। दरअसल वो शिकायत नहीं होती, लेकिन उनका जो पेचीदा मसला होता है वो उस मसले को बयान करके एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं जो कि बहुत सारी औरतें शौहर से सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसी तरीके से कई बीवियां ऐसी हैं जो कि अपने शौहर को पैगाम देना चाहती हैं, लेकिन शौहर अपनी बीवी से सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इनका हल हालांकि डॉक्टर के पास है, लेकिन कौन है जो अपने आप को ये कहलवाए कि मैं मरीज़ हूँ और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर किसी औरत को ये कह दिया जाए कि जनाब आपकी तबीयत में कुछ लगता है ख़राबी है, बराह करम डॉक्टर के पास चलिए, तो वो फ़ौरन मना कर देगी, मैं तो सेहतमंद हूँ। ऐसा ही किस्सा दरअसल कुछ शिकायत, एक मेरे पास कनाडा से भी कॉल आई थी, उसने भी शिकायत दर्ज करी थी जो मैंने लाइव आपकी खिदमत में नशर की। और इसके बाद इस तरह के केसेस आम होते गए और मुझे बहुत सारी ख़वातीन ने, बहुत सारे मर्दों ने अपनी अपनी शिकायत दर्ज करके कहा कि इसका हल हमें आप बताइए। जी हाँ, आज मैं आपको एक स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर हिबा कुतुब इजिप्ट की, उन्होंने इस सिलसिले में खासी रहनुमाई की है अवाम में। मैं उनकी गुफ्तगू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज़ इसे समाज से सुन लीजिए। मुतअल्लिमा ये मिस्र की हैं, अपने ख़ास अंदाज में बोलती हैं और कह रही हैं कि 2-3 साल पहले मेरे पास एक खातून आई थी मेरे क्लिनिक में, और वो बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी साफ़ सुथरी लड़की या औरत मालूम देती थी। مركزها كويس جدا، مركز وظيفي هائل جدا، مركز وظيفي هائل جدا। वो कहती है कि ये औरत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे स्टेटस को होल्ड करती थी। तकरीबन 22-23 سنة متجوزة، और 23-24 साल से वो शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। उम्रहा 44 सना। ये कहती हैं कि उस औरत की उम्र तकरीबन 44 साल रही होगी। कैन फी वक्ता, ये उस वक्त की बात कर रही हैं जब वो खातून इनके पास क्लिनिक में आई थी। मैंने एज यूजुअल जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो उसके डिटेल्स ले लेती हूँ और वो मैंने लिख ली थी अपने पेपर पर। قالت لي انا جايه لك علشان اتفق معاكي ان زوجي هيجي معايا المره الجايه. मैं आपके पास आई हूं ताकि आपसे कुछ गुफ्तगू कर लूं और नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट सेशन में मैं अपने शौहर को भी लेकर आऊंगी। من فضلك قولي له كفايه بقى. من فضلك قولي له كفايه بقى. ये एक ऐसा तर्ज गुफ्तगू है जो कि इजिप्ट में पाया जाता है कि बस उससे ये कहिएगा बराह करम, प्लीज़ आप उससे ये कहिएगा कि अब आप रुक जाएं, यहाँ पर तवक्कुफ़ कर लें। किफ़ाया बा ए सित्ती फी ए। वो कहती है कि मैंने उससे पूछा, एक औरत, तुम क्या 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 मैसेज देना चाहती हो अपने शौहर को, किस बात में उनसे ये कहती हो कि यहाँ रुक जाइए, तो यहाँ तवक्कुफ़ कर लीजिए। किफ़ाया बा अलाक़ा, मैं अब उस रिश्ते की बात करना चाह रही हूँ या उस अज़दवाजी ताल्लुकात की बात करना चाह रही हूँ जो कि मियाँ बीवी के दरमियान हुआ करते हैं। अब मेरी सूरत हाल ये है कि मैं 44 साल की हो गई हूँ और मेरा शौहर भी कमोबेश इतनी उम्र का रहा होगा, तो वो इसके बावजूद भी अभी भी मुझसे बहुत अच्छे मुतालबात करता है। 46 सना, इसकी 44 साल की उम्र है और शौहर की 46 साल की उम्र थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा शौहर तो जवान है, अब उसकी क्या शिकायत है और तुम क्या चाहती हो? वो कहती है कि नहीं, ला मैं फिश हाजा इसमें किदा, आप रुक जाइए डॉक्टर साहिबा, आप इस तरह से मुझे डील ना कीजिए, बल्कि उसे मामले को समझने की कोशिश कीजिए, इस तरह से मामले दुरुस्त नहीं रहते। अना मेरी जो बेटी है वो तो अब इस उम्र पर पहुंच चुकी है कि वो शादी करने जा रहे हैं हम उसकी।
فقلت لها طب قعدت بقى اخد ودي معاها، طب هل انت يعني مثلا تستمتعي بعلاقه انت ليه بتكرهيها؟ ما فيش حد بيستمتع بحاجه ويكرهها. آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے شوہر سے اس ملاقات کو، جس ملاقات کی آپ شکایت کر رہے ہیں، جس جسمانی ملاقات وہ چاہتے ہیں آپ سے، آپ کے ساتھ جماع کرنا چاہتے ہیں، اور کیا آپ اس سے لذت حاصل کرتی ہیں؟ اس سے آپ کو لطف آتا ہے یا نہیں آتا؟ ازاي تكرهيها؟ کیوں آپ اس کو کراہت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قالت لي ببقى ورايا شغل الصبح ولازم اقوم استحمى. میرے پیچھے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میرے بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کام کرنے کے بعد پھر مجھے غسل کرنا پڑتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد بچوں کے سامنے جانا پڑتا ہے، مجھے یہ کراہیت سے محسوس ہوتی ہے۔ ولازم هعشيهم واحضر لهم. میرے بچے جوان ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے بڑی شرم سی آتی ہے۔ تستمتعي بالعلاقه دي؟ میں نے پوچھا کہ کیا تم اس ازدواجی تعلقات جب تمہارے شوہر قائم کرتے ہیں تو کیا تم اس سے مستفید ہوتی ہو، اس سے تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے؟ هتبصلي كده. ہتبصلی کدا، وہ کہتی ہے کہ اس نے میری طرف اس طریقے سے گھور کر دیکھا۔ دي مالها بتتكلم ازاي يعني؟ جب اس نے مجھے گھور کر دیکھا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ پھر میں کس انداز میں آپ سے گفتگو کروں؟ استمتعي. قال لي انا بستمتع؟ انا ازاي يعني؟ يا ست تستمتع؟ میں کس طریقے سے لذت حاصل کروں گی؟ کیا عورتیں بھی لذت حاصل کرتی ہیں؟ کیا عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ جب وہ مباشرت کرتے ہیں بیوی کو بھی مزہ آتا ہے؟ كانت معلومه جديده خالص عليها. میں یہ سمجھی کہ جب میں نے لذت کی بات کری اس عورت سے تو یہ اس کے لیے ایک نیا چیپٹر تھا، ایسا لگا جیسے کہ اس سے پہلے اس کا علم ہی نہ ہو۔ ان في اصلا حاجه اسمها ست بتستمتع. اصلاً میرے علم میں نہیں ہے کہ ست عورتیں بھی لطف اندوز ہوتی ہیں۔ قلت لها يعني انت مثلا بتوصلي لحاجه بتحسي بحاجه كده؟ لا طب. کیا تم ان کی اس حرکت سے کبھی تمہیں کچھ نقصان پہنچا ہے یا کبھی تمہیں تکلیف کا احساس ہوا ہے؟ وہ کہتی نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تب آپ اس علاقے کو، اس رشتے کو، اس ازدواجی تعلقات کو جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، جس کے لیے شادیاں کی جاتی ہیں اور جس دنیا چلتی ہے، آپ اس سے کراہیت کی نگاہ سے کیوں دیکھتی ہیں؟ میں اس مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میں یہ کہتی ہوں کہ وہ شوہر میرے پاس آتا ہے، وہ مجھ سے لذت حاصل کرتا ہے اور یقوم و یروح، وہ پھر چلا جاتا ہے اور خلاص بات ختم۔ طب وانت لازمتك ايه؟ لكن انا بقول له كده، بقول له خلاص جبنا العيال اللي احنا عايزينهم وانتهينا بقى. میں اس کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ جب ہم بستری کیا کرتے تھے تو ہمارے بچے پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، اور ہمارے بچے جب بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں اب بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں اس رشتے کو اور اس جماع کے رشتے کو نہیں کرنا چاہیے بار بار۔ انا مبقتش عارفه طب يعني طب قولي ورايا من الاول الف ب، يعني هنبتدي من الاول خالص بقى يعني. مجھے یہ بتائیے کہ ہم کیسے آپ کو سمجھائیں اور کس طریقے سے اس مشکل کے حل کو پہنچیں؟ مش معقول ان هو لسه في حد على هذا المستوى من التعليم ما تعرفش اصلا ان في حاجه اسمها استمتاع للمرأة. وہ ایک عورت ہے، اچھے منصب کی اور اچھی تعلیم یافتہ ہے، اچھا سوسائٹی میں اس کا نام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دکھنے میں بھی بہت اچھی ہے، جاذب النظر ہے، اس کے باوجود بھی وہ یہ نہ جانتی ہو کہ عورت بھی شوہر سے لذت حاصل کرتی ہے۔ طب جوزك عمره ما قال لك ان في استمتاع؟ کیا آپ کے شوہر نے کبھی اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ اس تعلقات سے لذت حاصل کی جاتی ہے؟ لا. میرے شوہر نے تو کبھی نہیں کہا۔ جبنا جوزها المره اللي بعدها. میں نے کیا کیا؟ میں نے پھر اس کے شوہر کو طلب کیا اور اس شوہر سے بھی گفتگو کی۔ يا استاذ فلان ايه الحكايه؟ بتتمنى ومش عايزه ومش عارف ايه میں نے اس سے کہا یا استاذ فلان آپ آئیے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ راجل وليه احتياجاتي وكده. میں ایک مرد ہوں اور میری ضروریات ہیں، اور میری ضروریات کو اگر مجھے پوری نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے شکایت تو ہوگی، لیکن یہ خاتون مجھ سے کسی طریقے سے راضی ہی نہیں رہتی۔ طب انت احتياجاتها هي فيه؟ آپ یہ بتائیے کہ اس کی جو ضروریات ہیں اس کا کس کو خیال ہوگا؟ جب آپ اپنی ضروریات کا خیال کر رہے ہیں تو اس کی ضروریات کا کون خیال کرے گا؟
بصص لي كده قال لي إن ليها احتياجات. صباح الخير بقى، خلاص عرفنا ان احنا دخلنا في بوتقه من الجهل الجنسي. اب یہاں ہم نے یہ محسوس کیا کہ جہل الجنسی انہوں نے جو ایک لفظ استعمال کیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں انہیں دراصل جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے یا تو عیب سمجھتے ہیں یا اسے ایک ایسا بوجھ سمجھتے ہیں، ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں جو کہ بس ہو گیا اور اس کے بعد خلاص دنیا اس کے آگے پیچھے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتی. کچھ تو حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں اور کچھ سلیقہ بھی نہیں جانتے. کیونکہ انہیں شاید تربیت ہی نہیں کی گئی. میرے کئی ویورز ہیں جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں، اسی لیے یہ ویڈیو دونوں کی ترجمانی میں کرنا چاہتا ہوں. اللي هو الانتاج مجتمع يعني لطيف قوي. فالمهم بدأنا بقى ايه نقول لا تعالوا، وقعدناهم مع بعض. ہم نے ان سے ان کی کاؤنسلنگ شروع کری، دونوں کو بلایا اور دونوں کو متعدد مرتبہ بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کری. اور ہم نے ان کو بتایا کہ تمہاری ذمہ داریاں یہ ہیں اور عورت کی ذمہ داریاں یہ ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ مرد اور مباشرت کے جو کیسز آتے ہیں یا بیوی کی جو شکایتیں ہوتی ہیں وہ دراصل کسی کمی یا جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے، یا شوہر کی جو شکایت ہوتی ہے بیوی کی خواہشات کو نہ پورا کرنے کی وجہ سے، تو پھر وہ شوہر بھی جہالت کا شکار ہوتا ہے. ان ایسے کیسز میں انہیں علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. یہ میں اکثر لوگوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں. قعدنا ها كم مرة لغاية لما خلصنا الكورس بتاعهم. میں نے بہت کوشش کری کہ ان کو کچھ سمجھا سکوں اور ان کے کورس کو جو سیشن میں نے بک کیا تھا ان کے ساتھ وہ پورا ہوا. وخلاص وانطلقوا وجات لي بقى هي بعدها بحوالي شهر. پھر اس کے بعد جب ہم نے کاؤنسلنگ یہ پورا سیشن اس کا ختم ہو گیا تو 1 مہینے کے بعد وہ عورت آتی ہے. نسيت اقول لكم هي جت لابسه ايه المره الاولانيه. جت المره الاولانيه لابسه جوب كحلي، بلوزه رمادي ساده وطرحه رمادي فاتح شويه. اوکے، یہاں اس کے لباس کی بات کی جا رہی ہے. جب وہ پہلے آئی تھی تو بنٹھن کر آئی تھی. عدت عليا بعدها بشهر. اوکے، دخلتها عليا مختلفه. دخلت علیہ مختلفہ، یعنی کہ جیسے بنٹھن کر وہ پہلے آئی تھی اس سے بالکل مختلف وہ اس مرتبہ نظر آ رہی تھی. وشها محمر. اس نے اس کا جو اپنا چہرہ تھا وہ محمر لال نظر آ رہا تھا. مبتسمہ، خوشی میں وہ جھوم رہی تھی. اول مرة مكشرة لابسة جوت بيضة بلوزة تركواز. ہاں، یہاں جب کاؤنسلنگ کی جاتی ہے نا، جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ان کی ڈریسز کو بھی مانیٹر کرتے ہیں کہ یہ ڈریسز کیسی پہنتے ہیں اور کس کلر کی پہنتے ہیں. یہاں جب وہ پہلے آئی تھی اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو کہ جاذب النظر نہیں تھے اور اچھے نہیں نظر آ رہے تھے، یا اپیرنس ایک معقول اپیرنس تھی. لیکن جب دوسری مرتبہ وہ عورت آتی ہے تو اس کے چہرے پر کھلکھلاہٹ بھی ہوتی ہے، ہونٹوں پر ابتسامہ بھی ہوتا ہے، تبسم بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے لباس میں بھی ایک خاصی اچھائی نظر آتی ہے اور ایک جاذب النظر وہ ہوتی ہے. قلت لها ايه ده النيروك الفظيع ده وكده اهو. ہاں، آپ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں. میں نے آپ سے کہا آپ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں، کیا ماجرا کیا ہے؟ فقالت انا اصلا لقيت دولابي كله كده كئيب، وافتح الاقي حاجات بايخه وغامقه، فقلت بقى انزل اشتري شويه حاجات كده. میں پہلے جب اپنی الماری کھولتی تھی لباس کے لیے تو جو آتا تھا سامنے وہ پہن لیتی تھی، ڈارک کلر کے کپڑے بھی پہن لیتی تھی. لیکن آپ سے ملنے کے بعد اب مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ نہیں، میرے شوہر کا مجھ پر حق ہے اور مجھے اچھا نظر آنا چاہیے. ہاں، میں نے تو اس طرح اس زاویے سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. آپ نے تو میری زندگی بدل دی. مستغربہ. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا، یہاں جو ڈاکٹر ہبہ قطب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جب وہ لذت
یا ملاقات کرتے ہیں لذت حاصل کرنے کے لیے، تو فریقین کا کام یہ ہونا چاہیے کہ دونوں کا ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں اگنورنس اتنی ہے، وہ صاحب جو کینیڈا کے تھے انہوں نے کہا کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے، جاذب النظر ہے، لیکن جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو یہ کہتی ہیں میرے تو بیٹے جوان ہو گئے ہیں، اب میں آپ کو اپنے پاس نہیں بھٹکنے دوں گی۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے شوہر ہیں جو کہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میری بیوی بن سنور کر نظر نہیں آتی، اور وہ ایسا لباس پہنتی ہے یا ایسے بدبودار بعض مرتبہ کپڑے ہوتے ہیں، جب میں آفس سے گھر آتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں آفس میں رہتا تو اچھا رہتا۔ تو یہاں اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو یا خواتین اسلام کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ عورت اور مرد کے جو تعلقات ہیں ان کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، ان کی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں کہنے کی جناب یہ فلانے وقت تک تو کی جائے گا اور پھر اس کے بعد نہیں کیا جائے گا۔ اب میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، میرے بچے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ کی ضروریات کو دل میں احساس اور جذبات پیدا کر دیے ہیں، تو جب تک آپ زندہ رہیں گے یہ احساس اور جذبات آپ کے سینے میں زندہ رہے گا، اور وہ اپنی ضروریات کو یا اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے غذا طلب کرتا رہے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو آپ اپنی بیویوں کے لباس ہیں اور بیویاں شوہروں کے لیے لباس بنی ہوئی ہیں، تاکہ ایک دوسرے کو سکون دے سکیں، ایک دوسرے کو راحت دے سکیں، اور ایک دوسرے کے لیے لذت کا سما پیدا کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ اس پیغام میں کچھ نصیحتیں ہماری بہنوں بچیوں کو ملیں گی اور کچھ نصیحتیں ہمارے بھائیوں اور بچوں کو ملیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو پر کچھ کمنٹ کریں تو بے باک موسٹ ویلکم، آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور لکھ کے بھیج دیجئے یہ ویڈیو اور ڈاکٹر ہبہ قطب کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ آپ کو کیسے لگی۔ انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو اس طرح کی جو نصیحتیں ہیں وہ مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔